नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह सुब्हानहु व तआला का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हमको आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में पैदा फरमाया। आज के जिस उन्वान को चुना है हमने, वो एक ऐसा नाम है जिसे हम हमेशा अपनी ज़िंदगी में सुनते रहते हैं, मगर उस नाम के पीछे छुपे हुए मकासिद को हम नहीं जानते कि हम किन मकासिद के बारे में बात कर रहे हैं और हम किस मकासिद पर उस नाम को रोज़ अपनी ज़िंदगी में दोहराते हैं। कुछ लोग हमें उस अल्फाज के एक सुनहरी ख्वाब दिखाते हैं कि जी इससे मसला ये है कि अक़लियत का होना ये हर चीज़ को प्रोटेक्शन देती है, ये हर चीज़ को, एक इदारे को चलाना, एक रियासत को चलाना, और इसका ये तमाम चीज़ों की वक़ीयत इससे मिलती है। पर दर हकीकत ऐसा कुछ नहीं है। वो लफ्ज़ है सेकुलरिज़म, सेकुलर। हम अक्सर कहते हैं कि सेकुलर कंट्री है हमारा मुल्क, सेकुलरिज़म से ताल्लुक़ रखते हैं हम लोग, सेकुलर। कभी हमने सोचा कि सेकुलर चीज़ है क्या और इसके पीछे की साजिशें क्या हैं, सेकुलर लाया क्यों गया? तो एक बात तमाम हम लोग कान खोल कर अच्छी तरह समझ लें कि चाहे सेकुलर हो, चाहे लिबरल हो, चाहे फेमिनिज़म हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, चाहे मुल्हिद हो, ज़िंदीक हो, चाहे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर हो, कोई भी हो, कोई भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीक़ों के अलावा किसी और तरीक़े में कामयाबी नहीं है। जो हम अपनी ज़िंदगी में रोज़मर्रा इस चीज़ को दोहराते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि नहीं कोई माबूद सिवाय एक अल्लाह के और मोहम्मद अल्लाह के रसूल और बंदे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब इसके लफ्ज़ी मायने एक अल्लाह से सब कुछ होने का यकीन मेरे, आपके और क़यामत तक आने वाले इंसानों के दिलों में आ जाए कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला से सब कुछ होता है। अल्लाह के इरादे के बिना मखलूक से कुछ नहीं होता। पूरी कायनात के इंसान मिलकर किसी को इज़्ज़त देना चाहें और अल्लाह उसे ज़िल्लत देना चाहे तो कोई उसे इज़्ज़त नहीं दे सकता, कोई उसे ज़िल्लत नहीं दे सकता जब तक अल्लाह ना चाहे। जैसे कुरान में अल्लाह ने कहा तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, हम ही जिसे चाहें इज़्ज़त दें, हम ही जिसे चाहें ज़िल्लत दें। मौत के नक्शों में ज़िंदगी देना अल्लाह की सिफ़त है, ज़िंदगियों के नक्शों में मौत देना वो भी अल्लाह ही कर सकते हैं। बज़ाहिर इंसान को नज़र आता है कि वो मौत के नक्शों में ज़िंदगी पा रहा है, पर हकीकत में मौत के नक्शे में ज़िंदगी नहीं, मौत ही रखी हो अल्लाह ने, वो अल्लाह ही बेहतर जानते हैं कि अल्लाह ही को इस चीज़ का इल्म है। एक बड़ी मशहूर कारगुजारी रायमंड के तरफ जब हम मौजूद थे तो वहाँ आई कि एक जमात निकली, उसे गिलगित बिल्तिस्तान की तरफ जाना था और रास्ते में एक पहाड़ आया, एक पहाड़ आया, और उस पहाड़ के आने के बाद उन्होंने मकामियों से पूछा कि इस पहाड़ के पल्ली तरफ, इस पहाड़ के पल्ली तरफ क्या इंसान रहते हैं? कहा हाँ। कहा हम फिर ज़रूर जाएंगे, हम फिर ज़रूर जाएंगे, हम फिर ज़रूर जाएंगे। तो कहा जी वो रास्ता बड़ा ख़तरनाक है, आप लोग दूर दराज के आए हुए हैं, पता नहीं इधर सफ़र कर पाएंगे या नहीं। कहा नहीं जी हम ज़रूर जाएंगे। बहरहाल उन्होंने पहाड़ पे अपने सफ़र को रवां रखा, चलते रहे। एक साथी का उधर बर्फ़ की वजह से पैर स्लिप हुआ और स्लिप होकर वो आकर नीचे सीधा ठंडा यख जो ग्लेशियर टाइप का पानी था उसमें बर्फ़ के आके गिरा और वो नज़रों से ओझल हो गया। लोगों ने कहा जी ये मर गया, अब इसको क्या करें, कैसे बचाएं? बरस साथी रोते रोते आगे चले गए, दूसरी मस्जिद में क़याम किया। 1 2 3 दिन गुजरे, उन्होंने जैसे तैसे रायमंड को ख़त लिखा, वहाँ पहुँचे, वापस से अपना वक्त पूरा करके वो रायमंड पहुँचे तो उन्होंने देखा उनका जो साथी पहाड़ से गिर गया था, जो बज़ाहिर मर चुका था, वो रायमंड में मौजूद था। तो उन्होंने कहा भाई आप ज़िंदा हो? कैसे ज़िंदा हुए? कहा जब मैं पहाड़ से स्लिप हुआ, गिरता 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 नीचे आया तो एक पहाड़ में दरख्त निकला हुआ था, मैंने उस दरख्त को पकड़ लिया और मैंने देखा मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा था और पहाड़ में कोई ज़रिया था नहीं।
تو میرے دل میں ایک کھٹکا آیا کہ اللہ کے راستے میں ہوں، اللہ کے راستے میں چل رہا ہوں اور اللہ پر یقین نہ ہو تو کیا، اب کیا ذریعہ ہے، اب میں کیا کروں؟ تو میں نے بہت دیر تک اوپر آگے پیچھے کوشش کی، مگر میرے دل میں ایک گمان ہوا کہ اللہ پر امید ہے تو اس درخت کو بھی چھوڑ دے، اب اور کوئی رستہ ہے نہیں۔ تو اللہ پر امید کرتے ہوئے، توکل کرتے ہوئے، دعائیں پڑھتے ہوئے میں نے اس درخت کو چھوڑ دیا اور میں نیچے آ کے ٹھنڈے یخ پانی میں گر گیا، جو جسم کو جما دینے والا ٹھنڈا پانی ہو۔ اب جب میں نے ایک پتھر کو پکڑ لیا اور پانی بڑی تیزی سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک اژدھا، ایک بڑا اژدھا، جو کہتے ہیں جس کا خون کی صفت ہے ٹھنڈا رہنا، تو وہ ٹھنڈے پانی میں گھوم سکتا ہے، سرائیول کر سکتا ہے۔ تو اس نے دیکھا کہ میں نے دیکھا ایک اژدھا ہے جو میری طرف آ رہا ہے۔ میں نے کہا جی اب تو بچنے کے کوئی چانس نہیں ہے، ہاتھ پیر مارنے کی ہمت نہیں ہے پانی ٹھنڈے یخ کے اندر، اور گرا ہوں، لگی بھی ہے تھوڑی سی، تو کیا کروں؟ تو میں نے آنکھیں بند کر لی اور میں نے دعائیں پڑھنا شروع کر دی، اور تھوڑی ہی دیر گزری، میں نے دیکھا کہ وہ اژدھا مجھے کھاتا نہیں ہے۔ تو میں نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو وہ اژدھا میرے ارد گرد گھوما ہوا تھا اور اپنی پونچھ کو ہلا رہا تھا۔ تو میں سمجھ گیا کہ اللہ نے کوئی مدد بھیجی ہے۔ میں نے اس کی پونچھ کو پکڑ لیا بسم اللہ کر کے، وہ اژدھا تیرتے تیرتے مجھے کناروں پر لے گیا، اور اس جگہ پر جب میں کناروں پر نکلا تو میں نے دیکھا ایک جیپ آ رہی ہے، اس میں چند نوجوان لڑکے ہیں۔ انہوں نے مجھے دیکھا اور پوچھا مولوی صاحب آپ یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہاں تو کوئی بھی نہیں آتا۔ بولا بیٹا میں ایسے سے گر گیا، ایسے سے بچا۔ تو لڑکے بڑے حیران ہوئے، مولوی صاحب چلیں ہم اسلام آباد جا رہے ہیں، آپ کو چھوڑ دیں گے۔ تو بہرحال اسلام آباد لے جا کر انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا۔ اسلام آباد سے میں رائمنڈ پہنچا، تو اس طرح اللہ نے میری جان کی حفاظت کی اور میں بچ گیا۔ تو موت کے نقشے میں زندگی دینے والا بھی اللہ ہے اور اللہ کے سوا کوئی نہیں، اور زندگی کے نقشوں میں موت دینے والا بھی اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ انبیاء کے واقعے تو ہم سنتے ہیں کہ آگ جلانے کی صفت رکھتی ہے، ابراہیم کو پال کر دکھایا، پانی ڈبونے کی صفت رکھتا ہے، موسیٰ کو پار کر کے دکھایا، مچھلی کھانے کی صفت رکھتی ہے، یونس کو پال کر دکھایا، چھری کاٹنے کی صفت رکھتی ہے، اسماعیل کو بچا کر دکھایا، اور اس کے علاوہ بھی دنیا میں ایسے سینکڑوں واقعات موجود ہیں، سینکڑوں واقعات کہ موت کے نقشوں میں زندگی ملی۔ میرے اپنے والد محترم جب جماعت میں 4 مہینے لگا رہے تھے تو انہیں ایک جماعت میں امیر بنایا گیا، اور ان کے آخر کے 20 دن باقی تھے، اور وہ پنجاب کے کسی گاؤں کی طرف ان کی تشکیل تھی۔ تو ایک دن ہم نے کال کی ساتھیوں کو، ابو کو، کہ ابو کے 20 دن باقی تھے 4 ماہ پورے ہونے میں۔ میں نے اور امی نے پی سی او سے کال کی، 2003 کی بات تھی، یہ 2-3 کی بات تھی، 2002 یا 3 کا ایئر تھا۔ تو ہم نے کال کی تو ابو نے کہا کہ میں، وہ امیر تھا جماعت کا پنجاب میں چاول کے کھیتوں میں، وہاں باتھ روم نہیں ہوتے، بیت الخلا نہیں ہوتے، میں چاولوں کے کھیتوں میں واش روم یوز کرنے گیا بڑے تقاضے کے لیے، تو میرے پیر پہ ایک سانپ نے کاٹ لیا، اور میں نے یوں دیکھا، میں نے کہا یہ پانی کا سانپ ہوگا، ایسے ہی میں نے اس کو بھگا دیا، ہٹا دیا۔ بہرحال میں آ گیا اپنے واش روم کو یوز کر کے، استنجا کر کر آ کر لیٹا۔ ابھی صبح فجر کا ٹائم ہوا تو میرا جسم پہ دھبے بننا شروع ہو گئے۔ تو ساتھیوں نے نیند سے جگایا، امیر صاحب آپ کو کیا ہو گیا؟ بولا کچھ نہیں۔ بولا آپ کے جسم پہ یہ دھبے؟ بولا مجھے بھی کچھ عجیب سا لگ رہا ہے۔ بولا کچھ ہوا ہے کیا؟ بولا ہاں وہ ایک سانپ کاٹا تھا۔ بولا تو آپ نے بتایا نہیں ہمیں؟ پھر امیر صاحب میرے ابو یہ کہہ کر بے ہوش ہو گئے۔ ابھی ان کے ساتھ جماعت میں لاہور کا ایک بہت بڑا ڈاکٹر تھا۔ ابھی ایک دن گزرا تو وہ بڑے پریشان ہوئے کہ پورے پنجاب کے گاؤں میں کوئی انجیکشن سانپ کی دوائی کا مل نہیں رہا تھا۔ تو اس ڈاکٹر نے جیسے تیسے کر کے لاہور میں اپنے بندوں کو کال کی اور کہا کہ فٹافٹ وہ انجیکشن لے کر تو فلاں جگہ پر پہنچ۔ جب ابو کو تھوڑا سا ہوش پھر آیا 2-4 گھنٹے بعد، تو ابو نے کہا مر جاؤں گھر لے کے مت جانا، یہیں رکھنا، تشکیل میری یہیں تھی۔ ابھی 2 دن گزر چکے تھے اور تیسرا دن شروع ہونے کو تھا۔ ابو کا جسم پھول کر فٹ بال کی طرح ہو گیا، فٹ بال کی طرح، اور لوگ بڑے پریشان ہوئے۔ لوگوں نے کہا یہ تو بچ نہیں سکتا، زہر پورے جسم میں پھیل چکا ہے۔ برحال وہ جیسے تیسے کر کے وہ انجیکشن آیا، لگایا۔ ابو بے ہوش تھے، بے ہوشی کی حالت میں تقریباً 24 گھنٹوں سے زیادہ، 48 گھنٹوں کے لگ بھگ وقت گزر چکا تھا اور انجیکشن ابھی تک لگا نہیں تھا۔
ساتھیوں نے مشورہ کیا جی امیر صاحب کو تو ہوش ہے نہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بھلے مر جاؤں یہیں رکھنا مگر لے کے مت جانا. تو نہیں جی ہم فیصلہ کرتے ہیں انہیں لے کر چلو لاہور. وہ لاہور پہنچے, وہاں جا کے اسپتال میں لگایا, جیسے انجیکشن لگایا ان کو 3 دن بعد ان کو ہوش آیا اور اس کا زہر نکال لیا. تو رائے گنج میں جب پہنچے تو بزرگوں نے یہ فیصلہ کیا تو آپ کے باقی جو 20 دن ہیں وہ آپ اپنے مقام پر جا کر لگا لیں. تو ابو نے جو الفاظ کہے اللہ جنت نصیب کرے, مجھے کہا, میں نے ان سے یہ کہا کہ میں مر جاؤں میں گھر نہ جاؤں, میں اپنے 4 ماہ پورے کر کے جاؤں گا کہ زندگی پھر مجھے موقع دے یا نہ دے, زندگی مجھے پھر موقع دے یا نہ دے, میں مر جاؤں میں گھر نہیں جانے والا. بہرحال جیسے تیسے وہاں رہے, ابو کی خدمت لگ گئی. کس جگہ پر؟ جہاں چائے کا کینٹین ہوتا ہے. تو اس گاؤں کے کچھ ساتھی تھے جنہوں نے کہا تھا ہم اللہ کے راستے میں وقت لگائیں گے. جب وہ ادھر پہنچے تو انہوں نے ایک ساتھی بھائی کو دیکھا یامین کو, اور اس سے پوچھا یامین وہ تمہارے امیر صاحب کو سانپ نے کاٹا تھا, اسے تم نے کدھر دفنایا؟ تو یامین نے مسکرا کر کہا دفنایا؟ وہ تو زندہ ہے, کینٹین پہ خدمت کر رہا ہے. بولا کیوں مذاق کر رہے ہو؟ ہمارے سامنے اسے 48 گھنٹوں تک کوئی انجیکشن نہیں ملا اور اس کا جسم پھٹنے جیسا ہو گیا, اور ہم نے تو تمہارے جانے کے بعد 2 جگہ نماز جنازہ غائبانہ طور پر بھی کرا دیے. یامین نے کہا نہیں مذاق نہیں کر رہا ہوں, چلو. وہ جب ابو کے پاس میرے لے کے گئے تو انہوں نے میرے ابو کو دیکھا اور دور سے اسے آ کے ہاتھ لگایا. بولا آپ زندہ ہے بھائی؟ بولا ہم نے تو آپ کی نماز جنازہ بھی پڑھا دی ہے. ابو مسکرائے, بولا جسے اللہ رکھے اسے کون مار سکتا ہے. یہ قصہ بتلانے کا مطلب کہ واہ واہ کروانا نہیں تھی, بتلانے کا مطلب کہ وہ اللہ آج بھی انسانوں کی مدد کرتا ہے, کس طرح سے موت کے نقشوں میں زندگی اور زندگیوں کے نقشوں میں موت دیتا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کے علاوہ کسی طریقے میں کوئی کامیابی اللہ نے نہیں رکھی. اب ایک لفظ ہے سیکولرزم, سیکولر کنٹری, سیکولر ہونا. یہ سیکولر کیا ہے جو کنٹریز کو سیکولر بنایا جاتا ہے؟ سیکولر ایک ایسا طرز زندگی ہے جس میں ریاستی ادارے اور مذہبی معاملات کو الگ الگ کر دیا جاتا ہے, مذہب کو ریاست سے الگ کر دیا جاتا ہے. کیمبرج یونیورسٹی کی ڈکشنری کے مطابق سیاسی اور معاشرتی معاملات میں مذہب کی عدم مداخلت کا نام سیکولرزم ہے. امریکن ہیریٹیج ڈکشنری کے مطابق اجتماعی معاملات مذہب کو شامل کیے بغیر چلانے کا نام سیکولرزم ہے. آکسفورڈ ڈکشنری کے ماتحت معتبر انگریزی لغت کے معنی اور مطابق سیکولرزم کی تعریف یہی ہے, یعنی کہ مذہب اور خدا اگر ہیں بھی تو انفرادی زندگی تک وہ رہیں, آگے جانے کی اجازت نہیں. یعنی کہ اگر سیکولر مذہب کے ماتحت اس طرز زندگی کے ماتحت اگر خدا ہے بھی تو مذہب کو اپنی زندگیوں میں اپنے گھر تک رکھو, اپنی مسجد تک رکھو, ریاست تک مت لے کر آؤ. سیکولرزم کا ایک مفہوم یہ تھا کہ مذہب کی انٹرفیئر ریاستی معاملات میں ہم برداشت نہیں کریں گے, تو اس کو آگے لانے کی ہم اجازت نہیں دیں گے, تو اسے اپنی زندگیوں میں رکھو. یورپ کی تاریخی دور کے اندر پادریوں کی مداخلت حد سے زیادہ بڑھ گئی اور افراد یہی تحقیق اور جستجو اور علم کے دروازے بند کر دیے گئے. کئی سائنسدانوں کو قتل بھی کر دیا گیا, لوگوں کو مجبور کر دیا گیا کہ وہ مسیحت کی اندھی تقلید چھوڑ دیں. یورپ میں جب وہاں مسیحت کی تقلید کی گئی ان کی طرف سے, تو ان کو یہ پابند کیا گیا کہ وہ مسیحت کی تقلید چھوڑ دیں, اندھی تقلید کو. اس کے مقابلے میں اپنے دماغ کی کھڑکیاں کھولیں, بالکل بند کر لیں. کیا اپنے دماغ کی کھڑکیاں بالکل بند کر لیں. اس وقت مسیحت میں چونکہ بہت زیادہ تحریف ہو چکی تھی, اسی لیے وہ انسان ذہنوں میں ابھرنے والے سوالات کے جوابات نہ دے سکا. نتیجے کے طور پر لوگوں نے مذہب سے بغاوت شروع کر دی. جب ریاستی معاملات میں سیکولرزم اس طرح سے بڑھ کر منظر عام پر آئے گا کہ مذہب کو ریاست سے الگ کر دو, مذہب کو ریاست سے الگ کر دو, تو ذہن میں جو سوالات اٹھیں گے اسلامی معاشرے کے لحاظ سے, پھر اس سوالوں کے لیے انسان کے دل میں اسلام اور اپنے مذہب سے بغاوت شروع ہو جائے گی. 14ویں صدی میں عیسائیوں میں اٹلی سے نشاست ثانیہ کی تحریک کا باقاعدہ آغاز ہوا, پھر یہ تحریک پورے یورپ میں پھیلتی چلی گئی.
مذہبی طبقوں نے ان میں شدت سے مقابلہ کیا لیکن جدید ذہن کا اعتماد حاصل نہ کر سکے. کیوں؟ کیونکہ سیکولر لوگ ان سے وہ سوالات لاتے کہ جس میں وہ خدائی سے ٹکراتے اور لا کر ان کے خلاف وہ اپنا پورا کا پورا ایک ایجنڈا بناتے اور اس کو منظر عام پر لے کر آئے. کہ وہ اختلاف کے جب ذہین لوگ جو سیکولر سے تعلق رکھتے تھے وہ مذہبی طبقے سے ٹکرانے لگے اور لوگوں کے دلوں میں مذہب کی ایک بغاوت شروع کر دی کہ مذہب ذاتی زندگی تک مخصوص رہے گا، ریاست تک نہیں آئے گا، اعتماد حاصل نہ کر سکے، بدولت جلد ہی بازی ہار گئے. اختیارات کئی دور جدید طبقے کے ہاتھوں میں آ گئے کیونکہ جب مذہب کو ریاست میں انٹرفیئر کرنے کی اجازت ہی نہ ملی اور مذہب کو آگے نہ لایا گیا، کیونکہ مذہب تو وہ اسٹرکچر سسٹم تھا جو آپ کو دین میں چلنے کا پورا ایک طرز بتاتا تھا، پورا ایک طرز آپ کو وہ بتاتا تھا. اس کے علاوہ تو آپ کی زندگی میں کوئی اور اختیارات لا ہی نہیں سکتا تھا کیونکہ مذہب نے آپ کو حقوق سکھائے، مذہب نے آپ کو حقوق اللہ حقوق العباد سکھائے، مذہب نے آپ کو خدمت خلق سکھائی، مذہب نے آپ کو جا کر لوگوں سے اچھے اخلاق سکھائے. اسلام اس کی سب سے بڑی دلیل تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نبوت تو 40 سال میں ہوئی دنیاوی طور پر، مگر اس 40 سال کے عرصے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں پر جو اپنے اخلاق کا اثر دکھایا اور اللہ نے ان کے دلوں میں عفو و درگزر اپنا صادق اور امین والا رتبہ پیدا کر دیا کہ کافر اپنی امانتیں رکھوایا کرتے، مشرکین اپنی امانتیں رکھوایا کرتے. جو اس وقت تک نبوت کا حکم نہیں آیا، پہلی وحی نہیں اتری، تو اس وقت تک کافر کتنے مستحکم تھے جو دین ابراہیم کو بھی مانتے تھے یا کسی اور مذہب کو بھی مانتے تھے. وہ اللہ کے نبی کے صادق امین ہونے کی گواہیاں دینے لگے کہ ان سے بڑا صادق کوئی نہیں دیکھا ہم نے، ان سے بڑا امین کوئی نہیں دیکھا ہم نے. وادی فران کی چوٹی پہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، جس کا مفہوم ہے کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک قافلہ آ رہا ہے وہ تم پر حملہ کرے گا تو کیا مان لو گے؟ کہا بالکل. کہا تم نے مجھے کیسا پایا لوگوں؟ تو سب نے یک آواز ہو کر کہا ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا، ایماندار پایا، دیانتدار پایا، اخلاق دار پایا، صاف نیت والا پایا، پاک پایا، پاکیزہ پایا، انسانیت پر مر مٹنے والا پایا، اخلاق کے ساتھ مر مٹنے والا، مدد کرنے والا. ہم نے آپ کو لوگوں کی مشکلیں دور کرنے والا پایا، ان کو اچھے مشورے دینے والا پایا. آپ سے ہم نے کبھی کوئی ایسا عمل نہیں دیکھا جو غلط ہو. ہم نے ہمیشہ آپ سے اپنے اندر ایک ایسی جائز طریقے کی جو ویف تھی، یعنی کہ جو آپ کا عمل تھا اس نے ہم پر وہ اثر دھارا کہ ہم آپ کو صادق اور امین ماننے لگے. تو کہا لوگوں تو پھر پڑھ لو اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. جب دوسرے کلمے کی گواہی دی تو پہلا پتھر مارنے والا ابو لہب سگا چاچا تھا کہ ہم یہ نہیں مانتے، آپ سب اچھے ہیں مگر ہم اپنے بڑوں کا دین نہیں چھوڑ سکتے. مذہبی معاملات میں آزادی دے دی گئی لیکن ریاستی معاملات میں مذہب کو یکساں نکال کر باہر کر دیا گیا. مختلف مذاہب کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے انسانیت کا لفظ استعمال کیا گیا. کون سا لفظ؟ کیا مطلب؟ کہ اقلیتوں کو بنا کر کہہ دیا گیا کہ اپنے اپنے حدودوں میں مذہب کو رکھو، اور اگر ہم ریاست چلاتے ہیں، سیکولر نظام چلاتے ہیں، تو ہم ادھر خدمت خلق انسانیت، اور یہ خدمت خلق والے بھی بڑا دجل سے کام لیتے ہیں. یہ خدمت خلق والے کہتے ہیں کہ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سے بھی زیادہ انسانیت ہے. نہ 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 نہ، اسلام ہی انسانیت ہے. اسلام نے ہی انسانیت کا درس دیا. اسلام نے ہی خون کے پیاسوں کو آب زمزم پلایا. اسلام نے ہی خون کے پیاسوں کو حوض کوثر پہ پانی پلانے کے وعدے کیے. اسلام ہی نے جو لڑکیوں کو زندہ دفنا دیتے تھے ان کو ان کے حقوق بتائے. وہ اسلام ہی ایک مذہب تھا جس نے آ کے اس ریاستی اس چیز کو، اس سیکولرزم کو ختم کر کے بتایا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا سیکولرزم صرف مذہب سے آزادی کا نام ہے یا خود ایک نظام زندگی ہے؟ در حقیقت تو ہمیشہ ایک پہلو، ایک تصویر کے ایک نہیں ہوتے، دو ہوتے ہیں. اگر میں آپ کے سامنے زمین پر 6 لکھ دوں، 6 لکھ دوں، میں آپ کے سامنے زمین پر 6 لکھ دوں اور میں آپ سے پوچھوں، آپ میرے سامنے کھڑے ہو اور میں آپ سے پوچھوں کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے،
تو آپ کہو گے قسم کھا کے کہ بھائی یہ 9 لکھا ہوا ہے، اور میں قسم کھا کے کہوں گا یہ 6 لکھا ہوا ہے، کیونکہ وہ آپ کی طرف سے 9 دکھ رہا ہے۔ تو سیکولر مذہب جس طریقے، سیکولر نظم جس طرح سے لوگوں کے بیچ میں متعارف کروایا گیا، اس میں یہ بات بتلائی گئی۔ اب اس میں سوال پیدا یہ ہوا، کیا سیکولرزم صرف مذہب سے آزادی کا نام ہے یا خود ایک نظام زندگی ہے؟ سیکولرزم تمام اجتماعی معاملات کو انسانی عقل سے حل کرنے پر زور دیتا ہے، اسلام سے نہیں۔ اگر آپ کے ملک میں پاکستان کی ایک ریاست ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان، اصغر سودائی نے 1931 میں ایک نعرہ لگایا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ میں نے پاکستان کی مثال اس لیے دی کہ کیوں یہ ایک اسلامی کنٹری ہے، یہ ایک اسلامی کنٹری ہے، اس کا قومی مذہب اسلام ہے، مگر پاکستان کے آئین 295 آرٹیکل کے تحت کانسٹیٹیوشن آف لا، یعنی کہ اگر کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو پاکستان کے آئین اور 73 کے آئین کے ماتحت اسے سزائے موت دی جائے گی، اسے سزائے موت دی جائے گی۔ مگر جب یہ قانون پاس نہیں ہوا، اور اگر آج آسیہ بی بی ملونہ کا جو کیس ذکر کیا کہ آسیہ بی بی ملونہ کو جب چھوڑا گیا، کیا کہا گیا کہ جی وہ اقلیتوں کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں، حالانکہ اس کی شواہد موجود تھے کہ اس نے کیا گستاخیاں کی نبی کی شان میں، اس ملونہ نے۔ تو اجتماعی معاملات کو انسانی عقل سے حل کرنے پر زور دیتا ہے کون؟ سیکولرزم۔ اور اسلام کیا کہتا ہے؟ نہ نہ نہ، عقل سے نہیں، شریعت سے ادا کرو، شریعت سے معاملے کو کرو، شریعت سے معاملے کا حل نکالو۔ شریعت کیا ہے؟ اس چیز کا حل نکالو۔ شریعت کیا ہے؟ شریعت تو وہی تھی کہ فاطمہ بنت قیس کو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لایا گیا، جس کا مفہوم ہے کہ چوری کے اوپر کوئی ایک بات آئی جو قیس قبیلے کی، اور کہا اسامہ سے کہ جاؤ نبی سے کہو کہ اسے چھوڑ دے، اسے چھوڑ دے، اس کے ہاتھ نہ کاٹے، اس کے بدلے میں آپ جو کہیں ہم دینے کو تیار ہیں۔ تو نبی نے کیا فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اسامہ تم جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم اللہ کی بارگاہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شریعت جو اللہ نے دی ہے اس میں سفارش پیش کر رہے ہو؟ فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو میں ہاتھ کاٹ دیتا۔ شریعت کا تقاضا تو یہی تھا، شریعت کا تقاضا یہ تھا کہ جب آپ نبی کے سامنے اس چیز کو لے آئے ہو تو نبی اس پر وہ حدود قائم کرے جو شریعت کی حدود ہے، جو اس کے گناہوں کی جو سزا ہے اس پر وہ حدود قائم کی جائے۔ مگر سیکولرزم کیا کہتا ہے کہ عقل سے مسئلہ حل کرو، اور شریعت کہتی ہے کہ شریعت کا جو تقاضا ہے، چاہے وہ غریب ہو امیر ہو، ان کے ساتھ ویسا ہی عمل کرو جیسا شریعت نے کہا ہے۔ شریعت کسی امیر غریب کو نہیں دیکھتی۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے گورنر ہے، اور مصر سے ایک بندہ آ کے حضرت عمر بن خطاب کو کہتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ امیر المومنین مصر کے گورنر نے مجھے کسی بات پہ کوڑے لگائے، یا اس کے بیٹے نے، انہوں نے کوڑے لگائے، تو کہا بلوا لو۔ آ گئے مصر کے گورنر، صحابی رسول، گورنر مصر، کہا کہ اسے بھی کوڑے لگاؤ، کہا نہیں امیر میں نے اسے معاف کیا۔ تو وہ کہتا ہے میں حیران ہوا، وہ جس لڑکی نے حضرت عمر سے متاثر ہو کر حضرت عمر کی شان میں 500 کتابیں لکھ ڈالی اور جرمنی کی نمائش میں اسے پیش کر دیا، اور وہ لڑکی عیسائی تھی، وہ کہتی ہے عمر کا یہ انصاف مجھے متعارف کر گیا، مجھے متاثر کر گیا کہ عمر نے وقت کے گورنر کو بھی نہ چھوڑا، اسے بھی کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دیا کہ نہیں، انصاف سب کے ساتھ ایک ہے، انصاف سب کے ساتھ، یہ نہیں کہ میں عمر ہوں وہ میرا جاننے والا ہے تو میں بخش دوں گا۔ تو اسلام نے تو شریعت پہ فیصلہ کرنا تھا، اور سیکولرزم جو تھا، سیکولر، وہ عقل سے فیصلہ کرنے والے تھے، تو وہ عقل پہ زور دینے لگے کہ عقل پہ کیا جائے، اجتماعی معاملات میں ان سے کرتے رہیں اور عقل سے کریں، اور انفرادی زندگی میں کسی خدا کو ماننے کی اجازت دیتا ہے لیکن اپنی اجتماعی معاملات اس خدا کے حوالے کرنے سے انکار کرتا ہے۔ لہٰذا سیکولرزم خود ایک نظام زندگی ہے، یہ کسی مذہب کو اپنے اوپر حاوی ہونے نہیں دیتا، اپنے اوپر حاوی ہونے کی اجازت نہیں دیتا۔ آج یورپ کے اندر جو اٹھ کر ڈینمارک، ناروے اور ہائی لینڈ سے جو گستاخیاں کی جاتی ہیں، جب ان کے خلاف یہاں سے پٹیشن دائر ہوتی ہے، احتجاج ہوتا ہے، تو جواب میں کیا اٹھتا ہے کہ سیکولر کنٹری ہے، ہر انسان کو اپنی رائے رکھنے کا حق ہے، ہر انسان کو اپنی رائے رکھنے کا حق ہے۔ مگر پھر ہمارا کہنا ادھر یہ ہوتا ہے کہ جب قاضیوں کے قلم بک جائیں گے، جب قاضیوں کے قلم بک جائیں گے تو روڈوں پر غازی فیصلے کریں گے۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ جو اٹھ کر آئی لینڈ سے یا ناروے سے گستاخیاں کرتے تھے، پھر ان کی گاڑیاں جل کے ان کے حادثات کیسے ہوئے، وہ روڈوں کے اوپر کیسے جل کے خاک اور کوئلہ کی طرح مرے،
کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کہا سیکولر کنٹری ہے ہماری، ہم کسی کو وہ نہیں کرتے، ہر کسی کو آزاد رائے ہے، وہ کچھ بھی کرتا رہے. سیکولر کنٹری، سیکولر جو ایک طرز زندگی ہے وہ اپنے اوپر مذہب کو حاوی ہونے نہیں دیتی. اگر کوئی بھی مذہب اس کے تابع رہنا چاہے تو اسے کوئی اعتراض نہیں رہتا. اگر کوئی مذہب کہے جی ٹھیک ہے میں آپ کے تابع رہ کر کام کروں گا، سیکولر کنٹری کے رہ کے تابع کروں گا. بہت سارے ایسے لوگ ہیں اسلامی کہ جو کہتے ہیں ہم آپ کے تابع رہیں گے، مگر پھر اپنا ہی سکہ منواتے ہیں وہ، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ شریعت ہماری لائی ہوئی نہیں ہے، کہ شریعت میں رد و بدل نہیں کیا جا سکتا. ہاں سیکولر سسٹم کو ہم اکھاڑ کر پھینک دیں گے. یہ دیا ہوا وہ انگریزی سامراج کا وہ سسٹم ہے کہ جس نے ہماری زندگیوں سے اسلام کو کوسوں دور کیا، ہٹا دیا. تو کہا کہ اگر کوئی ان کے تابع ہو کے چلنا چاہتا ہے، اس نظام زندگی سیکولرزم کے تابع ہو کر چلنا چاہتا ہے تو وہ ان پر رہے اور اس پر ان کو اعتراض نہیں. دنیا کے اکثر مذاہب مثلا مسیحیت، یہودیت، ہندو مت، بدھ مت وغیرہ نے سیکولرزم کے آگے گھٹنے ٹیک دیے اور ہتھیار ڈال دیے. دنیا کے اکثر مذاہب کون؟ مسیحیت، یہودیت، ہندو مت اور بدھ مت، سب نے سیکولرزم کے آگے گھٹنے ٹیک دیے اور ہتھیار ڈال دیے. یہودی نظم میں بھی دو طبقے، ناتورین اور سیونیت. سیونیت وہ ہیں جو دجالی لوگ ہیں، جو دجال کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں اور پوری دنیا میں نیو ورلڈ آرڈر ایک ایسا اسٹرکچر سسٹم بنا رہے ہیں جس میں تمام مذاہب کو ختم کر کر ایک مذاہب کی اب طرف صرف ہو، یعنی کہ نیو ورلڈ آرڈر کوئی مذہب نہیں ہوگا بلکہ ایک اسٹرکچر سسٹم، مضبوط نظام ہوگا جس پر آپ کو چلنا پڑے گا. اب اس کو سمجھنے کے لیے آپ بگ باس کو لے لو. بگ باس میں ہندو بھی آتے ہیں، عیسائی بھی آتے ہیں، اس کے علاوہ بدھ مت کے لوگ بھی آتے ہیں، مسلمان بھی آتے ہیں، مگر جب ایک آواز اٹھتی ہے کہ بگ باس چاہتے ہیں کہ آپ سب اٹھ جائیں تو پھر کوئی مذہب نہیں رہتا. وہ سارے کھڑے ہو جاتے ہیں اسے ایک آواز پر لبیک کہتے ہوئے. یہ لوگوں کی وہ مائنڈ پروگرامنگ سسٹم کیا جا رہا ہے کہ جس کے ذریعے یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو ایک آواز کے تابع رہنا ہے. اور وہ ایک آواز کون سی ہے؟ بگ باس. اب بگ باس ہے کون؟ سیونیت، دجالیت، دجالی اسٹرکچر سسٹم، نیو ورلڈ آرڈر، ون ورلڈ آرڈر. وہ ایک ایسا سسٹم ہے جس کے ماتحت آپ کی کسی بھی مذہب کی انٹرفیئر اس میں نہیں ہوگی اور آپ ایک سیکولر بن کے سامنے آؤ گے. تو کون کون سے مسیحیت، یہودیت، ہندو مت اور بدھ مت نے اور سیکولر کے آگے، سیکولرزم کے آگے گھٹنے ٹیک دیے اور ہتھیار ڈال دیے. اور اس کے دو وجوہات تھی. اول، سیکولر طبقے کے ہاتھوں میں ریاستی قوت کا ہونا. سیکولر سسٹم اور لوگوں کے ہاتھوں میں ریاستی قوت کا ہونا، ریاستی قوت بڑے بڑے لیول پر ہونا. اور دویم، ان کا مذہب اجتماعی معاملات کی رہنمائی کرنے کی صلاحیت کا نہ ہونا. ان مذہب کا اجتماعی معاملات کی رہنمائی کرنے کی صلاحیت کا نہ ہونا. ہندو مت، مسیحیت، یہودیت، بدھ مت وہ بڑے بڑے مذاہب ہیں جنہوں نے اجتماعی زندگی گزارنے اور ریاستی معاملات چلانے کے لیے کوئی نظام نہیں دیا. نظام کس نے دیا؟ اگر کوئی مذہب تھے تو وہ پہلے ختم ہو چکے. تورات آئی بدل دی گئی، انجیل آئی بدل دی گئی، زبور آئی بدل دی گئی. اس وقت جو کتاب موجود ہے جس کا تلسی داس نے بھی اپنے اشلوک میں ذکر کیا کہ ایک آخری رشی دنیا میں آئیں گے اور وہ ایک کتاب لے کر آئیں گے، اس میں ایک منتر 31 بار 31 ٹوائس ہوگا. وہ منتر کیا؟ وہ مرترناگہی مرترناگہی مرترناگہی. جس کتاب میں یہ منتر 31 بار آ جائے وہ مذہب سچا ہے. اگر ہم تاریخ میں نظر دوڑائیں تو قرآن کی سورہ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 31 بار آیا. تمام مذاہب نے اس مذاہب کی پیشن گوئی کر دی. اب جنہوں نے ہڈ ہرمی کی وجہ سے اس مذاہب کو قبول نہ کیا یا اس مذاہب سے مخالف رہے یا لڑتے رہے تو کئی مذاہب نے ایک اسٹرکچر سسٹم اپنے دور میں دیا ہوگا. فرعونی دور میں، رومی دور میں، بابل کے دور میں اور اس دوروں میں دیا ہوگا. مگر اس وقت صرف اور صرف ایک مذہب ہے جو سچا اسلام، جس کی تمام دلائل، جس کے آج قرآن کے الفاظ 1443 سال بعد بھی سائنس ماننے کو مجبور ہو جاتی ہے کہ قرآن نے جن کا ذکر کیا ہمیں گیلیکسیز میں وہ نظام اب نظر آ رہے ہیں. تو اسلام نے ایک ایسا اسٹرکچر سسٹم ان کو دیا اور کسی مذاہب نے یہ سسٹم نہیں دیا، کیونکہ ان کے پاس ان کا اجتماعی طور پر ریاستی معاملات چلانے کا کوئی نظام نہیں دیا گیا.
اور نہ وہ اپنے پیروکاروں سے یہ مطالبہ کرتے کہ یہ حکومت کی بھاگ دوڑ اپنے ہاتھوں میں لے لیں۔ اکثر مذاہب محض اخلاقی اور اصولوں کا مجموعہ ہے، اور ان میں بھی انسانوں نے اپنی مرضی کے مطابق تبدیلیاں کر لی ہیں۔ افلاطون نے کہا تھا قانون تو غریبوں کے لیے بنائے، امیر تو اس کو پھاڑ کے نکل جائے گا۔ کس مذہب کے بارے میں؟ کس سسٹم کے بارے میں؟ سیکولرزم کے بارے میں، سیکولرزم کے بارے میں، سیکولر اسٹرکچر کے بارے میں، کہ اس کو کون امیر پھاڑ کے نکل جائے گا۔ امیروں کے لیے رات کو 3 بجے بھی عدالتیں کھولی جاتی ہیں، غریب کا کیس 10 سال سے کورٹوں میں چل رہا ہے۔ اسلام نے یہ فرق اور تفریق ختم کی تھی۔ ابو جہل کلمہ پڑھنے سے انکار کبھی نہیں کرتا۔ ابو جہل کہتا تھا ہم کون ہیں، ہم کون ہیں، ہم قریش کے شہزادے ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، ہمارے برابر میں ان کو مت بٹھائیے جو نچلے طبقے کے لوگ ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا اسلام تو یہ فرق ختم کرنے آیا ہے، اور آخری خطبے میں بھی یہی کہا جس کا مفہوم ہے۔ آخری خطبے میں بھی کیا کہا جس کا مفہوم ہے؟ کیا صحابہ میں نے دین آپ تک پہنچا دیا؟ یا رسول اللہ پہنچا نہیں دیا، پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ تو اشد کی انگلی اٹھا کے کہا اللہ تو گواہ رہنا، تو گواہ رہنا، تو گواہ رہنا، صحابہ میں نے دین آپ تک، حاضرین تک پہنچا دیا، غائبین تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اب کسی گورے کو کالے کو، کالے کو گورے پر، امیر کو غریب پر، غریب کو امیر پر، آقا کو غلام پر، غلام کو آقا پر فوقیت نہیں ہے۔ اسلام نے یہ فرق ختم کر دیا ہے، اسلام نے یہ فرق ختم کر دیا ہے۔ کون سا فرق؟ کہ اب کوئی کسی سے بڑا نہیں، کوئی کسی سے چھوٹا نہیں، سب برابر میں ہیں، چاہے وہ ابو بکر صدیق کیوں نہ ہو، چاہے وہ عمر فاروق کیوں نہ ہو، چاہے وہ عثمان غنی کیوں نہ ہو، چاہے وہ حیدر کرار کیوں نہ ہو، سب ایک برابر ہیں، سب ایک برابر رہ کر چلیں گے۔ تو ایک ایسا سسٹم بنایا گیا، پورا کا پورا دکھایا گیا اور بتلایا گیا کہ دیکھ لو اسلام نے ساروں کو برابر کے حقوق دے دیے۔ اقبال نے ایسے ہی تو نہیں کہا تھا کہ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رخ ہو کر زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، سبھی ایک ہوئے۔ سرکار نے یہ فرق ختم کیا تھا۔ اس فرق کو ختم کرنے پر ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کندھے پہ امیر المومنین ہونے کے بعد اس بھوکی عورت کے لیے وہ کٹا، وہ سامان سے بھرا ہوا اٹھایا، اور غلام نے کہا حضرت اگر اجازت ہو تو میں اٹھا لوں۔ کہا چھوڑ، کیا قیامت میں بھی میرا بوجھ اٹھائے گا؟ کون وقت کا امیر، 22 لاکھ مربع میل کا حاکم، عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسلام نے حقوق بتائے کہ تمام انسان برابر ہیں، تمام انسان برابر ہیں۔ ہاں کسی کا کوئی عہدہ ہے، کوئی خلیفہ ہے، کوئی گورنر ہے، کوئی اور ہے، وہ عہدے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں، یا وہ شریعت نے تقاضوں کے تحت ان پہ کیے ہیں، اس عہدوں کے تحت۔ تو وہ یہ جانتے تھے کہ یہ پورا کا پورا جو نظامی سسٹم ہے یہ کیا ہے؟ ایک ایسا سیکولر سسٹم جس میں وہ ہوگا، جس کی بھاگ دوڑ نمبر 1 سب سے پہلے کیا کہا کہ 2 مجموعوں پر، 2 چیزوں پر یہ پورا اسٹرکچر سسٹم موجود ہے۔ اپنے پیروکاروں سے جس کا مطالبہ کرتے ہو حکومت کی بھاگ دوڑ اپنے ہاتھوں میں لیں۔ اکثر مذاہب محض اخلاقی اصول کا مجموعہ ہے، ان میں بھی انسانوں نے اپنی مرضیوں سے تبدیلیاں کر لی ہیں۔ یعنی کہ غریب کو سزائیں اور امیروں کو جیلوں میں بھی آرام ہے، ٹی وی لگے ہوئے، ڈش لگے ہوئے، اے سی لگے ہوئے، کیا مزے ان کے، اور غریب بیچارہ دال روٹیاں سوڑتا رہے جیلوں میں۔ انہوں نے سیکولر کنٹری کو اپنے مطابق بنایا اور وہ سارا کا سارا نظام پیش کیا، دکھایا کہ دیکھ لو یہ وہ نظام ہے کہ جو ہم نے متعارف کروایا، یعنی کہ سیکولر نظام، ایسا سیکولر نظام جس کو ماننے کو ہم تیار نہیں۔ کون سا نظام؟ یہ وہی نظام تھا جس میں تبدیلیاں کی گئی۔ اسلام تو تبدیلی کے خلاف رہا۔ اسلام نے کہا تبدیلی وہ ہو جس میں تمام لوگوں کے حقوق دیا جائیں، تمام لوگوں کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ اسی لیے ان میں اب مزاحمت نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ جس مذہب نے سیکولرزم کے آگے گھٹنے ٹیکے، اس اسٹرکچر سسٹم کے آگے، اب ان میں وہ ہمت نہیں تھی کہ وہ ان سے مذمت کرتے، کہ ان سے لڑائی کرتے، ان سے جنگ کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ گھٹنے پہلے ٹیک چکے تھے اور ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا کہ اب وہ ان کے غلام رہتے۔ اور انہوں نے مکمل طور پر اپنے آپ کو سیکولر کے حوالے کر دیا، سیکولرزم کے حوالے کر دیا۔ کنہوں نے؟
بدھ مت، مسیحیت، یہودیت، ہندو مت، ان سب نے گھٹنے ٹیک کر، کئی مذاہب نے. سیکولرزم اس وقت تک غیر جانبدار رہتا جب تک کوئی مذہب ریاستی معاملات سے لا تعلق ہی رکھتا. ریاستی معاملات میں مداخلت کرنے پر سیکولرزم بھی حرکت میں آ جاتا ہے. یعنی کہ اگر آپ کے ملک میں کوئی اٹھ کر، اب اس کی مثال لے لو کہ راجپال یادو نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخانہ کتاب لکھی، رنگیلا رسول، تو ریاست ایکشن میں نہیں آیا. کیوں؟ کیونکہ سیکولر تھا. مگر جب ایک مسلمان اپنے عشق مصطفیٰ میں جنون میں آیا تو اس نے راجپال یادو کو جہنم وصال کیا. اور غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ تھے. تو پھر ریاست گھبرایا کہ یہاں اسلام اٹھ گیا، یہاں اسلام سیکولرزم سے ٹکرا رہا ہے، تو سیکولرزم حرکت میں آ جاتا ہے اور مذہبی طبقے کے ساتھ لڑنے اور اس کو کچلنے پر بھرپور زور دیتا ہے. اور کیا؟ اشتراکیت پر. سیکولرزم کا ایک انتہائی کہا جاتا ہے جس میں مذہب کو ایک افون سمجھا جاتا تھا، مذہب کی ادنی اور انفرادی رسمات کو بھی جرم قرار دے دیا گیا. سیکولرزم کے اندر آپ تمام دنیا کے نیو ورلڈ، اپنا اس کے علاوہ نیو ایئر مناؤ، برتھ ڈے مناؤ، کیا مناؤ، مدر ڈے، فادر ڈے، اس کا ڈے، اس کا ڈے، میرا ڈے، تیرا ڈے، مگر کوئی اسلام کا ڈے نہیں منایا جائے گا، کوئی مذہب کا ڈے نہیں. ہاں مذہب کے کچھ تہوار ہیں، وہ تہوار آپ اپنے مناؤ. اس تہوار میں بھی آپ پر پابندی عائد کر دی جاتی ہے کہ اگر کوئی معاملات ایسے ہوں جو ریاست خطرے میں آ جائے گی تو آپ سیدھا سیدھا جائیے گا، نہیں تو آپ کے خلاف لا اینڈ آرڈر کے خلاف ورزی کرنے پر ایکشن لیا جائے گا. کیونکہ وہ ڈرتے تھے کہ مذہب ہم سے ٹکرائے گا، وہ ٹکرائے گا مذہب نے کبھی ظلم برداشت نہیں کیا. مذہب ہمیشہ ظلم کو دبایا تھوڑا جا سکتا ہے مگر مٹایا نہیں جا سکتا. مگر جب ظلم کیا جاتا ہے جس مظلوم پر، اس مظلوم کو دبایا جاتا ہے ظلم کی طرف سے مگر مٹایا نہیں جاتا. مگر جب مظلوم کھڑا ہوتا ہے تو ظلم بھاگتا ہے، پھر رکتا نہیں ہے. تو وہ جانتے تھے یہ پورا کا پورا سسٹم، ایک نظام جو لایا جائے گا جس میں مذہب کو کیا کہا جائے گا کہ لایا جائے گا انفرادی رسمات کو بھی جرم قرار دے دیا گیا. کیا یورپ میں ایسا نہیں ہوا؟ کلیساؤں کے اندر پابندیاں لگا دی گئی کہ کلیساؤں میں نہیں جاؤ گے. بہت ساری جگہوں پہ ہوا، ہر جگہ یہ کیا گیا. اور روس کے دیگر ممالک میں مذہب کے ماننے والوں پر سخت ظلم ڈھائے گئے. جو کمیونسٹ ہے، ایک نظام آیا ادھر، کس کا؟ کارل مارکس کا، یہودی نازم کا ایک نظام آیا. اور وہ ایسا نظام لایا گیا جس نظام کو لانے کے بعد کیا ہوا کہ وہاں جو لوگ ایک عبادتوں میں مشغول تھے ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے. وہ جس بھی مذہب سے تعلق رکھتے تھے ان کو تکلیفیں دی گئی، ان پر اذیتیں ڈالی گئی، ان کو مارا گیا، ان پہ ظلم توڑے گئے. کتنے معاملات ان پر کیے گئے، کتنا سارا کیا گیا. لاکھوں افراد کو قتل کر دیا گیا، عبادت خانوں میں مسمار کر دیے گئے، مذہبی تعلیمات کو ناجائز قرار دے دیا گیا. یہاں تک کہ معاشرہ مذہب سے مکمل طور پر کٹ گیا، مکمل طور پہ معاشرے کو کاٹ دیا گیا مذہب سے، اور مکمل طور پہ کٹ گیا. البتہ یورپ وغیرہ میں انفرادی حد تک مذہبی معاملات کی نہ صرف اجازت دی گئی بلکہ افراد کی سہولیات بھی دی گئی. مذہب کی اسی محدود شکل کی تبلیغ کی اجازت بھی دی گئی. جہاں تک باقی مذاہب کی بات ہے تو انہوں نے سیکولرزم کے آگے ہتھیار ڈال دیے، لیکن اسلام اور سیکولرزم کا ٹکراؤ شروع ہو گیا. کیونکہ اسلام کہتا تھا ہم ان روایات کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیں گے جو روایات شریعت محمدی کے سامنے آئے گی. کہ تم کہہ دو. عطاءاللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے جب کورٹ میں اونچی آواز میں بات کی تو جج نے کہا توہین عدالت. عطاءاللہ شاہ بخاری نے کہا چپ کرو، توہین رسالت جو کرتے ہو وہ اس پہ تو آوازیں تمہاری نہیں نکلتی. توہین عدالت پر تمہیں غصہ آتا ہے، توہین رسالت پر ہمیں غصہ آتا ہے. ایک پورا نظام اسٹرکچر تھا. اب اسلام اور سیکولرزم کا ٹکراؤ شروع ہو گیا. اسلام باقی مذاہب سے یکسر مختلف تھا. وہ دین ہے جس میں زندگی کے ہر پہلو کے متعلق رہنمائی موجود ہے. کوئی ایسا پہلو نہیں تھا جس پر اللہ نے قرآن کے ذریعے، نبی کے ذریعے شریعت نہ پہنچائی اور مکمل نہ کیا. ایک مکمل دین تھا جس کا زندگی شعبہ، خواہ وہ سیاست ہو یا جغرافیائی نظام ہو، کوئی بھی نظام ہو، چاہے وہ کسی بھی چیز سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی نظام سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی، چاہے وہ سیاست کی اجازت ہو،
کوئی بھی چیز ہو. اسلام ریاست کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ اللہ اور رسول کے باغی ہو کر نظام زندگی چلائے. اسلام نے ہر طریقہ بتایا, خلافت کا طریقہ بھی بتایا, شریعت کا طریقہ بھی بتایا, حقوق کا طریقہ بھی بتایا, شادیوں کا طریقہ بھی بتایا, بہت سارے طریقے بتائے. اور اسلام نے کہا کہ ریاست کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ اللہ اور رسول سے باغی ہو کر نظام زندگی چلائے. نظام زندگی چلائے کس سے باغی ہو کر؟ اللہ اور رسول سے باغی ہو کر نظام زندگی چلائے. اسلام ریاست سمیت کسی کی ماتحتی قبول نہیں کرتا. وہ کہتا ہے میں کسی کے نیچے نہیں رہ سکتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اسلام کا علم بلند رکھا ہے, بلند رکھا ہے, وہ بلند ہی رہے گا. تو وہ کسی کے ماتحت رہ کر, غلام رہ کر, ان کی مانتے ہوئے کہ ریاست بولے جی اس کو سزا دینی ہے, اس کو دینی ہے, اس کو دینی ہے, بس دو, چاہے گناہ ہو یا نہ ہو, اور جن کے گناہ ہو وہ باہر نکل جائیں. اسلام یہ اجازت نہیں دیتا کیونکہ مر کے اللہ کو منہ دکھانا ہے. تو اسلام نے اس چیز کی اجازت قطعاً نہیں تھی. اپنے ماننے والوں کو ایک منتظم جماعت بنانے کی دعوت دیتا ہے جس کا کام نہ صرف انفرادی معاملات میں اللہ اور رسول کی پیروی ہے بلکہ پورے دین کو بطور نظام زندگی غالب کر دیے کہ ذمہ داری سونپتا ہے. وہ سیکولرزم کی طرح اپنے ماننے والوں سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اس کے غلبے کی راہ میں جو بھی رکاوٹ آئے اسے برقوت دور کر دو. اس وقت تک جد و جہد کرتے رہو جب تک کہ اسلام پوری دنیا میں غالب نہ آئے جائے. اسلام اپنے ماننے والوں کے دل و دماغ بند نہیں کرتا. وہ تو کہتا ہے کہ قرآن خود کہتا ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور کرو تو تمہیں نشانیاں نظر آئیں گی کہ اس کائنات کا مالک کون ہے اور اس کائنات کا رسول کون ہے, اس کائنات کا نبی کون ہے. مگر ریاست سیکولرزم جو ہے وہ لوگوں کو کس طرح گمراہ کر رہا ہے. ہمارے ملک میں سیکولر نظام چلتے ہیں مگر ہم ان کی مخالفت نہیں کر رہے. بڑے اکابرین بیٹھے ہیں, وہ لڑ رہے ہیں اسمبلیوں کے اندر. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں جو چیز ڈالی جا رہی ہے نوجوان طبقے کے سیکولرزم کیا ہے, ہم سیکولرزم کو کوئی بہت اچھا نظام سمجھ رہے ہیں کہ بہت اچھی چیز آ رہی ہے. اسلام تو حقوق دے رہا ہے سب کو اور سیکولرزم صرف اپنے ماننے والوں کو. اسلام پوری دنیا میں غالب آ جائے گا. اسلام اپنے ماننے والوں کے دل اور دماغ کو کھول کر تحقیق کرنے کا کہتا ہے کہ حدیثوں میں بھی کہا گیا, اللہ کے نبی نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور کرو کہ وہ کس طرح سے وجود میں آئی. اس کو بنانے والا کون؟ اللہ. اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں پہ زندگی چاہتا ہے. بلکہ سائنسی تحقیق کو فرض قرار دیتا ہے کہ کائنات کے اندر غور و فکر کرو. قرآن میں کئی جگہ اللہ نے فرمایا کائنات میں غور و فکر کرو, اس کی پوشیدہ حقیقتوں کو آیا کرو, مختلف مخلوقات پر ریسرچ کرنا. یہ اسلام کی فطرت ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ ساری دنیا انسان کے لیے ہی پیدا کی گئی ہے, وہ اس مسخر کر دے اور اپنی زندگی کو تحقیق اور اللہ کو پہچاننے میں لگا دے کہ اللہ نے انسان کے لیے نظام بنایا. اگر یہ اللہ نے کسی اور چیز کے لیے بنایا ہوتا تو کئی حدیثوں میں اس کا ذکر آ جاتا کہ یہ نظام تو ہم نے اس چیز کے لیے بنایا تھا. مگر اللہ نے کہا میں نے انسان اور جن کو اپنی عبادت کے لیے بنایا اور تمام مخلوقات انسان کے لیے, اور یہ معاملات تمام کے تمام انسان کے لیے بنائے اور فائدہ اٹھانے کے لیے بنائے. کہ جب آدم کو دنیا میں بھیجا گیا کہ ہم نے تمہارے لیے زمین پہ رہنے کا ایک وقت مقرر کر دیا ہے اور کھانے پینے کی اشیاء بھی تمہیں زمین سے ملیں گی, اور زمین میں وہ کھیتی باڑی ہوئی اور وہاں سے اشیاء ملتی ہیں. کوئی آدمی ہندو, مسیح اور بدھ مت ہو تو سیکولر رہ سکتا ہے, لیکن مسلمان بیک وقت سیکولر اور مسلم نہیں رہ سکتا. ایسا کرنے کے لیے قرآن اور سیرت کے ایک بہت بڑے حصے کا واضح انکار کرنا پڑے گا. اسلام کئی صدیوں تک دنیا کا غالب نظام زندگی رہا ہے. مسلمانوں نے دنیا کے ایک بڑے حصے پر ایک لمبے عرصے تک حکومت چلا کر دکھائی ہے کہ حکومت اور اقتدار چھن جانے کے بعد باقی مذاہب کی طرح سمجھوتا نہیں کیا, بلکہ اس کی تعلیمات پر عمل کر کے اس کے ماننے والوں نے اپنی قدموں میں لا کر اس چیز کو بتلا دیا کہ ہم اسلام کے لیے کچھ بھی قربان کر سکتے ہیں. ریاست کے سامنے, ایک قوت کے سامنے حضرت حسین بھی نہیں جھکا, قوت کے سامنے جا کر صحابہ بھی نہیں جھکے, بڑے بڑے شہنشاہ آئے کیسر کسرا کے سامنے اسلام نے گھٹنے نہیں ٹیکے بلکہ اکھاڑ کے پھینک دیا کیسر کسرا کی اس دیواروں کو, اس عمارتوں کو, اس مشلوں کو, اس ستونوں کو جو ان کی ہزاروں سال سے جلنے والی جادوئی مشلیں تھی.
پھر دکھایا تاریخ نے کہ خالد بن ولید نے شام کی دھجیاں کیسے اڑائی، پھر دکھایا کہ ربی بن عامر نے ایران کو کیسے فتح کیا، پھر بتلایا کہ محمد بن قاسم نے سندھ کیسے فتح کیا، پھر بتایا کہ شہاب الدین غوری نے اور اس کے ساتھ محمود غزنوی نے اور بابر خان نے کہ کس طرح ہندوستان پہ اسلامی حکومت چلائی، پھر دکھایا کہ ارطغرل غازی سے لے کر عبد الحمید دوئم تک سلطنت عثمانیہ کی کم سے کم 600 سالہ اسلامی حکومت چلا کر دکھائی۔ یہ اسلام تھا۔ ہمارے ذہنوں میں یہ جو ڈالا گیا ہے نا کہ سیکولرزم بڑی اچھی چیز ہے، سیکولر بہت اچھا چیز ہے، نظام زندگی ہے، ہوگی، مگر اسلام کے آڑ میں نہ ہم سیکولرزم کو برداشت کریں گے جو اسلام کی طرف انگلی اٹھائے گا، نہ ہم فیمنزم کو برداشت کریں گے، نہ ہم لبرلزم کو برداشت کریں گے۔ زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ لبرلزم کو بھی کھول کے رکھ دیں گے کہ لبرلزم بھی کیا ہے، کہ میرا جسم میری مرضی، پھر ہم بتائیں ان کے جسم اور ان کی مرضیاں کیا ہوتی ہیں، تو پھر ہم بتائیں گے فیمنزم کیا ہوتا ہے، آزادی نسواں کے خیالات کیا ہوتے ہیں، کہ جو یورپ کی گلیوں میں نکل کر دو شیزائیں پاکستان اور ہندوستان کی سرزمین پر بیٹھ کر کہتی ہیں کہ ہمیں ہمارے حقوق چاہیے۔ اگر تم کعبے کی رب کی قسم یہ کہتی کہ ہمیں وراثت میں جائیداد میں حصہ چاہیے، تو خدا کی قسم تمہارے یہ بھائی صف اول کے مجاہدین میں کھڑے ہوتے اور تمہیں جائیداد میں حصے دلواتے، کیونکہ شریعت نے تمہیں یہ حصہ دیا تھا۔ تم تو کپڑے اتارنے پہ آمادہ ہو گئی، آدھی نیکرے پہن کر آدھے براز پہن کر کہتی ہو کہ ہمارا جسم ہماری مرضی، اور بی بی تیرے کو اور کیا چاہیے، آدھی ننگی تو آ گئی ہے، اور کیا چاہیے، اور کون سی آزادی تجھے چاہیے، آج اب تمہیں بتلا۔ تو پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اس دوسرے طبقے کو بھی کھول کر رکھ دیں گے کہ حقیقت ہے کیا اور حقیقت کہاں سے کہاں تک پہنچ چکی ہے۔ جو کچھ کہا اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور کوئی غلطی کہنے میں الفاظوں میں ہوئی ہو تو سب سے پہلے اللہ کے حضور معافی کا طلبگار ہوں، پھر آپ سب سے معافی چاہوں گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا آمین آمین ثم آمین یا رب العالمین۔